आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, कुरान करीम की कुछ आयात पर रोज़ाना गुफ्तगू होती है। अपने अहद के एक जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ लाते हैं और हमें दीन की बातें सिखाते हैं, हमें कुरान करीम से करीब करते हैं और कुरान करीम की आयात को बिल्कुल सहल अंदाज में वाज़े कर देते हैं और हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहाँ देखना चाहता है, कैसा देखना चाहता है, हमें बावक़ार अंदाज में देखना चाहता है, हमारे करने के काम क्या हैं, कुरान करीम के तकाज़े क्या हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे उलमा को अल्लाह ताला सलामत रखे। आज सूरह राद की जो दो आयात हैं 28 और 29, इस पर हम बात करवाएंगे। मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ लाहौर में। ख़वातीन हज़रात, इन दो आयात में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? दिल के इत्मीनान की बात हो रही है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब की बात हो रही है। यानी अहले ईमान को क़ुलूब को किस तरह इत्मीनान मिलता है, इस पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गुफ्तगू फरमाएंगे। हम सवालात रखेंगे बहुत सारे। ये ज़िक्र खुदाबंदी, अल्लाह ताला का ज़िक्र से क्या मुराद है? महज ज़बान से कह देना काफ़ी है या ईमान और अमल सालेह दोनों साथ साथ चलते हैं? एक शख्स जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करते हुए अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है या अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, मिसाल के तौर पर, और एक वो शख्स जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हुए सुबह से शाम तक नाफरमानी करता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है भाई कैसे हो, वो जवाबन कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो दोनों में कोई फ़र्क है? एक सवाल हम ये भी रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में कि क्या अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर क़ुलूब इंसानी को इत्मीनान नसीब हो सकता है? आज के नए नए मसाइल पैदा हो गए हैं जो हमने अपने लिए पैदा कर लिए हैं। बस सुकूनी हर जगह फैली हुई है, हर जगह हमें और आपको सुनने को मिलता है। आप भी गवाही देंगे इस बात की कि बस ये कि सुकून नहीं है, सुकून उजड़ गया हमारा। क्या सुकून के उजड़ने में या सुकून को उजाड़ने में हमारा अपना हाथ तो नहीं? हमने अपनी मादी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी रूहानी जो खुशियां हैं, रूहानी इत्मीनान, उसको छोड़ दिया है। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, ऐसा क्यों है? क्या हम अपने मसाइल अल्लाह ताला के सामने रख रहे हैं? डॉक्टर अब्दुल हई आरफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके अक़वाल याद आते हैं। वो ये फरमाते थे कि जब भी तुम दिल का सुकून चाहो या ज़िंदगी में सुकून चाहो तो अल्लाह ताला से बातें करना सीखो। अपने हर मसले को अल्लाह ताला के सामने रखो। हर काम की इब्तिदा अल्लाह ताला के नाम से करो। अल्लाह ताला से ये कहो कि अल्लाह, मैंने ये काम शुरू कर दिया है, तू इसे पाए तकमील तक पहुँचा, तो इसमें बरकत डाल। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हम सब के उस्ताद, बल्कि उस्तादुल असातिज़ा मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा ममनून, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, मैं तारुफ़ में बिल्कुल अल्फाज ज़ाय नहीं करना चाहता। डॉक्टर साहब हमारे मुल्क का बहुत नुमाया नाम, अल्लाह ताला सलामत रखे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हुआ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह राद और आयातें 28 और 29। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد امان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ توبہ میں یا سورہ یونس میں یا سورہ انفال میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ دلوں کو اطمینان یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب، پہلی بات تو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اطمینان کیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ہیں اسباب راحت جی ہاں، اور ایک ہے راحت۔ راحت اور چیز ہے، اسباب راحت اور چیز ہیں۔ بعض دفعہ اسباب راحت سارے میسر ہوتے ہیں جی ہاں، لیکن راحت میسر نہیں ہوتی، کیا بات ہے۔ اور بعض دفعہ اسباب راحت بڑے لمیٹڈ اور محدود ہوتے ہیں لیکن باہمی کمٹمنٹ کی وجہ سے گھر راحت اور اطمینان کا گھر ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ انسانی مزاج میں جو اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں یہ بتایا کہ سچے اہل ایمان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی میسر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال آپ نے فرمایا کہ ذکر کسے کہتے ہیں، تو اس سوالے سے میں درخواست کروں گا ناظرین سے کہ قرآن کریم کی آیات پر ذرا غور کیجئے تاکہ اچھی طرح سے ہم پر واضح ہو۔ ذکر کا لفظ قرآن کریم میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے ذکر بمعنی تذکرہ، ٹھیک، نام لینا، نام جپنا جسے کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ذکر بمعنی تذکیر، یاد دہانی۔ ٹھیک، ذکر بمعنی تذکرہ کے حوالے سے جب ہم لیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس انداز سے فرمایا، دو مقامات پر فرمایا۔ فسبح سورہ واقعہ میں فسبح باسم ربک العظیم، اور ایک مقام پر فرمایا سورہ الحاقہ میں فسبح باسم ربک العظیم۔ اپنی عظمتوں و اپنے عظمتوں والے رب کا نام جپتے رہیے، اپنے عظمتوں والے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیے۔ گویا تین مقامات پر یہ فرمایا کہ فسبح باسم ربک العظیم۔ چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اہل ایمان سے فرمایا
کہ تم رکوع میں کہو گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالکل آغاز میں، سبح بسم ربک الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند و بالا اور اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ ٹھیک، جب یہ آیت کریمہ اتری تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم سجدوں میں کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ مزمل میں بھی ہے، فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ، ذکر کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء مبارکہ ان کا ذکر کرتے رہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کے بہت عمدہ نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ جو بھی میرا مسئلہ ہے اس مسئلے سے مناسبت رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس صفت کے ساتھ میں اللہ کو پکاروں۔ مثلا میں رزق کے معاملے میں دعا کر رہا ہوں تو یا رزاق ذو القوت المتین، سبحان اللہ، یا رزاق ذو القوت المتین، یا خیر الرازقین۔ اور اگر مجھے کوئی بیماری کا مسئلہ ہے تو یا شافی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس طرح کے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان آیات میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اللہ لے کر اس سے مانگنے کی تلقین کی ہے، اور وہ تمام مسنون دعائیں جو موقع بموقع نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ہمیں سکھائی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ قرآن کریم میں بلکہ یہ کہوں گا کہ دیگر عبادات سے ہٹ کر قرآن کریم میں صرف ذکر ہی ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ ہے، خیرات کا تذکرہ ہے، صدقات کا تذکرہ ہے، روزے، حج اور یہ تمام اعمال جو ہیں اور زکوٰۃ، ان سب کا ذکر ہے، لیکن کہیں کثرت کا لفظ ان کے ساتھ نہیں آیا۔ البتہ ذکر کے ساتھ بار بار اللہ نے کثرت کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ مثلا فرمایا سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ اس لیے انیق صاحب کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، سبحان اللہ، جس کو جو چیز پسند اور محبوب ہوتی ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، اور جب کسی کا کثرت کے ساتھ ذکر ہو تو دل میں اس کی محبت در آتی ہے۔ جگہ کا کثرت کے ساتھ ذکر ہو تو اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کا بلند و بالا ہونا، اس کی کبریائی، انسان اس کی سوچ اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں سما جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ، صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ یہاں صبح شام سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے اور شام غروب آفتاب کے وقت، بلکہ صبح شام، ہاں ہر وقت تمہاری زبان۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں ہمیشہ پیش نظر رکھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تیری زبان ہر لمحہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، جہاں جمعے کی نماز کا ذکر آیا نا، وہاں فرمایا اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمْعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سبحان اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تمہاری حقیقی کامیابی، تمہاری سرخروئی اور سرفرازی، نعمتوں کے دروازوں کا تم پر کھل جانا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نیک صاحب ایک اور آیت ہے جو مومنین کے صفات میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ بلکہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ لو تو اب نماز میں جو تم اپنی جگہ ہے ہی ہے یقیناً، اور نماز بھی اللہ کے ذکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے، لیکن فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو اب تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کھڑے ہو تب بھی، بیٹھے ہو تب بھی، لیٹے ہو تب بھی، تمہارا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے جب تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو۔ یہ تو ہے ذکر بمعنی تذکرہ کے، تو ذکر بمعنی تذکرے کی بھی بڑی تلقین ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ اپنی زبان کو تر رکھیں۔ بلکہ فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، حضور فرما رہے ہیں، وہ تو مردہ ہے۔ اللہ تو اکبر۔ ایک صورت تو انیک سب یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جو آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا وہ مردہ ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ایک تو ایمان کی بات ہو گئی، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان مل رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اہل ایمان ہیں۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کے اعمال بھی نیک ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نیک اعمال کے ساتھ، میرے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے میری زبان ہر وقت تر رہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا میں اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کر رہا ہوں؟ یعنی آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرتے ہوئے میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، اور اگر میں خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی الحمدللہ عادتاً کہہ رہا ہوں، تو زمین آسمان کا فرق ہوا نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بالکل نیک صاحب، میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری بات جی، یعنی ایک تو ذکر بمعنی تذکرہ کے ہے، اور دوسرے ہے ذکر بمعنی تذکیر۔ اور ذکر بمعنی تذکیر جب ہم لیتے ہیں تو اس کا معنی ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو جانا۔ ٹھیک، فرمایا بزرگوں نے کہ کلو مطیع ذاکر اللہ، ہر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار دراصل اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ ٹھیک، وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ایک فرما بردار اور ایک نافرمان ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے نیک صاحب۔ وہ تو یہ کلم جو نافرمان ہے اور باغی اور سرکش ہے، وہ یہ الفاظ کہہ کر گویا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن جو اللہ کا فرما بردار ہے، کل مطیع ذاکر اللہ، ہر اللہ کا فرما بردار جو فرما برداری کی زندگی گزار رہا ہے، رزق کمانے میں فرما برداری کر رہا ہے، رزق خرچ کرنے میں فرما برداری کر رہا ہے، معاملات زندگی میں، اخلاق میں، معیشت میں، معاشرت میں، رویوں میں، برتاؤ میں، تمام پہلوؤں میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کوشاں رہتا ہے کہ اللہ کے حکم پورے ہو رہے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہو۔ ایسا شخص اگر زبان سے الحمدللہ نہیں بھی کہہ رہا، اگر زبان سے سبحان اللہ نہیں بھی کہہ رہا، لیکن اس کو
اللہ کا دھیان نصیب ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے یہ ذاکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کی حضوری میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے انہی لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا دھیان رکھو، میں اپنی رحمتوں کے ساتھ تمہارا دھیان رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب تمہیں میرا ذکر نصیب ہو جائے گا، میری یاد نصیب ہو جائے گی، میری حضوری تمہیں نصیب ہو جائے گی، تم علم الیقین سے عین الیقین کی سطح پر خود کو لے آؤ گے، تو پھر یہ ہوگا کہ اذکرکم، میں پھر اپنی رحمتوں سے تمہیں یاد رکھوں گا، میری رحمتوں کے دھیان میں تم آ جاؤ گے، اور وشکروا لی اور ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی اور میری ناشکری اور ناقدری نہ کرو۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ذکر قرار دیا اور فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے حبیب یہ قرآن کریم آپ کو یاد دہانی کرانے والا ہے، آپ کو اللہ کا دھیان نصیب کرنے کا ذریعہ بننے والا ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ علیہ السلام آپ نماز پڑھیے لِذِكْرِي، میرے دھیان کے لیے، جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو میری حضوری نصیب ہوگی، میرا دھیان نصیب ہوگا، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ابھی تو اس سطح پر نہیں پہنچا کہ تو اللہ کو دیکھ سکے تو یہ تو یقین کر لینا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات اللہ نے فرمائی، وَاسْجُدْ، اے میرے بندے اپنی پیشانی زمین پر میرے سامنے جھکا دے، رکھ دے اور میرے قریب ہو جا، یہ سجدہ تجھے میرے قریب کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا قرب اس وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور کیا خوبصورت بات کسی بزرگ نے فرمائی کہ جب تم سجدہ کرو تو ایسے سجدہ کرو اس حضوری کے اس استحضار کے ساتھ کہ گویا تم نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ ہے تذکیر انیق صاحب، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے یاد دہانی ہے، تاجر ہو تو تمہارے لیے ہدایات، والد ہو تو تمہارے لیے ہدایات، کمانڈر ہو تو تمہارے لیے ہدایات، فاتح فوج کے سربراہ ہو تو تمہارے لیے ہدایت، اور اگر خدا نخواستہ ہزیمت کی صورت کو بظاہر پیدا ہوئی ہے، ظاہری طور پر پیدا ہوئی ہے، اس وقت کمانڈر کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہدایات، بیوی ہے اس کے لیے ہدایات، اولاد ہے ان کے لیے تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ تو اس لیے یہ تذکیر کی جو کیفیت ہے یہ ہمیں اختیار کرنی ہے تاکہ ہم اصل میں اللہ کے ذاکر بن جائیں۔ اور امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آیات ربانی میں غور کرنے والا بھی ذاکر ہے۔ آیات ربانی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، میں جو شخص غور و فکر کر رہا ہے وہ بھی دراصل اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی فرق عالم کا اور عابد کا ہے۔ میری زندگی کی تمام تر عبادت ایک لمحے کا علم نہیں بن سکتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور پھر اس کو جوڑیں ہم حالات حاضرہ سے کہ ہمارے دلوں کو یہ بے اطمینانی کیوں ہے، ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، بہت ہم بار بار کہتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پورے معاشرے، وہ کراچی ہو، لاہور ہو، پورا پاکستان ہو یا پورا عالم اسلام ہو، ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، زبان پر اللہ کا نام رہتا ہے۔ لیکن آپ نے بالکل واضح کر دی بات کہ ایک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا اور ایک اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے
اس کے مرتکب ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، یہاں فرما رہا ہے اللہ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لیکن یہاں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر یہ کرتے ہیں، پھر وہ ذکر کا لفظ آ گیا تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وہاں دلوں کو اطمینان نصیب ہو رہا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب؟ بڑا نمایاں فرق ہے، بالکل۔ اصل میں فرق اس طرح سے ہے، کیفیات کا فرق ہے انیک صاحب۔ جی، یہ جو دو آیات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، ان میں دراصل انسان کی دو کیفیات ہیں۔ سبحان اللہ، ہر کیفیت کے میں انسان کا ذکر جو ہے انسان پر اور انداز سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی سزا کا قرآن کریم میں پڑھتا ہے، اللہ کے باغیوں کے لیے کیا ہوگا، اللہ کے نافرمانوں کے لیے کیا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا، اللہ کے نظام کی بالادستی کے لیے محنت کرنے کی بجائے غیروں کے نظام اور ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کو قبول کر کے اس کی بالادستی کے لیے کوشاں رہنے والے کے لیے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سن کر اس کا دل لرز جاتا ہے، اس کا دل لرز جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ نتائج کیا ہیں ان کاموں کے، نتائج کیا ہیں۔ دوسری طرف جو اللہ کا فرما بردار ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ جو اللہ کے دین پر استقامت کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے، حالات کے جبر کے نتیجے میں اپنے عقیدے اور اپنے ویژن اور اپنے نظریوں کو بدلتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے حق پر مبنی نظریے اور عقیدے کے ساتھ مخلص ہیں، اس میں شک کو نہیں درانے دیتے، تو ان کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم پر کوئی غم نہیں ہے، تم پر کوئی خوف نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں جنت کی بشارت ہے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب یہ آیات پڑھتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو کیفیات ہیں اصل میں، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کا تذکرہ کر کے دل لرز جاتا ہے، اور اللہ کے فرما برداروں کو کیا ملے گا اس کا سن کر دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اب یہی بات، یہ دونوں باتیں آپ نے جو بیان فرمائی، اس کو جوڑتے ہیں آج سے، اپنے اطراف سے، اپنے حالات سے۔ کیا ہمارے دل اپنی کوتاہیوں کو جان کر، کیونکہ مجھ سے زیادہ کوئی اور نہیں جان سکتا، کبھی یہ وجلت قلوبہم کی جو بات آپ نے فرمائی بالتفصیل، کیا میرا دل لرزا ہے؟ اور جب میں اپنی جو نیکیاں یا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں مجھے یاد کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے میرے قلب کو اطمینان نصیب ہو رہا ہے؟ ارشاد آج ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کا جواب کیا ہے؟ میں عرض کروں انیک صاحب، بلکہ میں ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ ایک وہ سرمایہ ہے، پیسہ ہے جو آپ نے حرام ذرائع سے خدا نخواستہ حاصل کیا اور اس کو بے مقصد کاموں میں آپ خرچ کر رہے ہیں، اس کے خرچ کرنے کے بعد آپ کو جو راحت ملتی ہے تھوڑی بہت، وہ عارضی ہوتی ہے۔ وہ جو کسی آدمی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ دیکھو، گناہ سے ملنے والا جو لطف اور جو مزہ ہے وہ عارضی ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ دائمی ہے، اور نیکی کے کرنے میں جو تکلیف ہے وہ عارضی ہے، لیکن اس کی جو راحت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو پیسہ حرام ذرائع سے کمایا اور خرچ کیا، اس کے بعد جو راحت ملی وہ بہت عارضی، لیکن کبھی آپ حقیقی راحت حاصل کر کے دیکھیے کہ
کہ اللہ کا دیا ہوا حلال مال اگر آپ نے کسی انتہائی ضرورت مند کے ضرورت کے وقت بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے، بغیر نام و نمود اور شہرت کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے خرچ کیا، تو یقین کیجئے کہ جو اطمینان قلب اور جو راحت آپ کو میسر آئے گی، دنیا کی کوئی نشہ آور چیز وہ نشہ آپ کو نہیں دے سکتی جو یہاں راحت میسر آئے گی۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ اطمینان کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صاحب اس حوالے سے، اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے، میں چاہتا ہوں یہ بات لوگوں کے سامنے آ جانی چاہیے کہ سب سے بڑا ذکر تو قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ بہترین ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے بعد سب سے بڑا ذکر جس کو زبان پر ہمیں جاری رکھنا چاہیے وہ تیسرے کلمے کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں، علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر کثرت سے قرآن کریم پڑھتا رہا کر، اور علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل، اور اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، فإنہ ذکر لک فی السماء، اس لیے کہ جب تو یہ کام کرے گا تو آسمان میں تیرے تذکرے ہوں گے، وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تیرے لیے یہ روشنی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرے بارے میں میرا بندہ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ میں لوگوں سے کہوں گا، ہم یہ جو کہتے ہیں نا میں تو بیمار ہی رہنا ہے، میں نے تو بس مخلوق الحال ہی رہنا ہے، میرے حالات خراب ہی رہنے ہیں، یہ بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے آپ میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی شان کے مطابق اپنے آپ میں ہی اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ لوگوں میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو پھر میں اس سے اعلیٰ، بہت اعلیٰ جو مخلوق ہے اس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا مع عبدی اذا هو ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، جب میرے بندے کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو اس وقت میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ انیک صاحب، حضرت ام ہانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی بہن ہیں۔ حضرت ام ہانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں جب آپ تشریف لائے مکہ مکرمہ فتح مکہ کے موقع پر، تو انہوں نے عرض کیا کہ دیکھیے جناب، میں ہو گئی ہوں بوڑھی اور میں اس حالت میں ہوں کہ اب میرے لیے کوئی لمبا چوڑا عمل جو ہے وہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں اس بڑھاپے میں بھی ذوف کے باوجود کرتی رہا کروں۔ میں اپنی بہنوں سے اور خاص طور پر عمر رسیدہ خواتین سے جو گھر میں فارغ ہوتی ہیں اور بزرگوں سے جو گھر میں فارغ ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو کرونا ڈاؤن کی وجہ سے میجورٹی جو ہے وہ فارغ ہے، گھر میں رہتے ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا اس حدیث پر خدا را غور کیجئے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسے کلمات بتا دیجئے جن کے ذریعے سے میں اللہ کا ذکر کرتی رہا کروں اور میں ذوف اور کمزوری کی وجہ سے کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ام ہانی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں 100 مرتبہ اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا
اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے غلام جو اولاد اسماعیل میں سے ہیں، اعلیٰ ترین، ان کو غلام بنا لیا گیا، ان کو آزاد کرنے کا اللہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، سبحان اللہ پہلے، پھر الحمدللہ۔ فرمایا 100 مرتبہ الحمدللہ کہوگی تو اللہ تعالیٰ 100 گھوڑے مع سامان پوری طرح سے لیس میدان جہاد میں بھیجنے کا اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہوگی تو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان گاہ میں قربان کرنے کا تمہیں اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا پھر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اللہ اکبر 100 مرتبہ کہوگی تو آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس خلا کو نیکیوں سے بھر کر اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ساتھ ملا لیا جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش تلے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان تمام اذکار کے بعد جو آپ نے ابھی ہمیں تعلیم کی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعے میں آتی ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تعلق سے کچھ فرمائیے۔ بالکل، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں جو خفیفتان علی اللسان، زبان پر جن کی ادائیگی بڑی آسان ہے، ہلکی ہے، بالکل آسان ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن نام عمل میں ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ اور وہ کیا ہیں؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ ابا جان دیکھیے، پانی کے لیے میں مشکیزہ جب اٹھاتی ہوں تو اس کے نشان میرے جسم پر پڑ گئے ہیں، کندھے پر پڑ گئے ہیں، آپ کوئی خادم عطا فرما دیجئے، خادمہ جو کم از کم میرے ساتھ معاون ثابت ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، خادماؤں کی ضرورت تو مدینہ کی بیواؤں کو ہے، ان کے مسئلے حل ہوں گے۔ تمہیں میں بتا دیتا ہوں، رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کر سوگی تو انشاءاللہ تمہاری تھکاوٹ ساری کی ساری دور ہو جائے گی۔ انیک سب ہمارے، میں عرض کروں، جتنے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے میں سکھائے ہیں وہ سب اللہ کا ذکر ہیں۔ مثلا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث میں آتا ہے کہ جو کل امر ذی بال، ہر ذی شان کام جب اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اگر شروع نہ ہو تو وہ ناقص رہتا ہے، کٹا پھٹا رہتا ہے۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلتے وقت یوں کہتا ہے بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ جاؤ، تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ نے اپنی نگہبانی میں لے لیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئے ہو۔ بلکہ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ دیکھو اس کو تو اللہ تعالیٰ کی سپرداری میں دے دیا گیا ہے، اب ہمارا بس اس پر نہیں چلے گا، ہم نے یہ تسبیحات، یہ ذکر اذکار، یہ کلمات چھوڑ دیا۔ نیک صاحب، جب ہم کسی کو الوداع کہتے تھے تو پہلے کیا کہتے تھے؟ فی امان اللہ، فی استودعکم اللہ دینکم و ایمانکم و خواتیم اعمالکم، یہ کلمات کہا کرتے تھے۔
اب کیا کہتے ہیں؟ ٹیک کیئر، پلیز اپنا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے کی بجائے فی امان اللہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اور پہلے کیا ہے، کوئی اچھا کام ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اب کہتے ہیں زبردست 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 زبردست، یعنی کلمات آہستہ آہستہ ہم چینج کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، تو کیا ہماری گفتگو میں اللہ شامل ہے؟ ایک بات تو یہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، سمپل سوال آپ کی خدمت میں، کیونکہ بہت سارا جو دین کا فلسفہ ہے، دین کا پیغام ہے، وہ سامنے آ گیا، آپ نے بالتفصیل وضاحت سے بیان فرما دیا۔ آج جو ہمارے معاشرے میں دلوں کا اطمینان ختم ہو گیا ہے یا ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کا بنیادی سبب کیا یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات، مادی خواہشات کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ہمیں کوئی بڑی گاڑی نہیں ملتی، بڑا گھر نہیں ملتا تو ہمیں ایک بے اطمینانی ہوتی ہے ہمارے دل کو، میرے دوست کا گھر بڑا ہے، اس کا لان بڑا ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ہمارے خواب بھی ہماری خواہشات تک رہ گئے ہیں۔ ارشاد۔ بالکل انیق صاحب، اس حقیقت کو ہم دراصل بھول گئے ہیں کہ دنیا ضرورتوں کے پورے ہونے کی جگہ ہے، خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں۔ اگر یہ حقیقت ہمیں سمجھ آ جائے کہ دنیا ضرورتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے اور خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ جنت ہے انشاءاللہ، اور ہم حرص اور ہوس سے نکل کر محنت اور قناعت پر آ جائیں تو یقین کیجئے اس کیفیت سے ہم یقیناً نکل سکتے ہیں۔ بے چینی کی اصل وجہ، بے چینی اور بے سکونی کی جو اصل وجہ ہے، وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے، دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہتے ہو وہ جنت میں تمہیں میسر آئے گا۔ اگر دنیا میں وہ کرو گے جو ہم چاہتے ہیں تو وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ اگر یہاں تم وہ چاہو گے جو تم چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے وہ چاہتے چاہتے تم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے ہٹ جاؤ اور بغاوت اور سرکشی پر اتر آؤ اور حرام کو سمیٹنے پر اتر آؤ، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں وہ ہوگا پھر جو ہم چاہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں۔ انٹرو میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی، تذکرہ کیا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب علیہ الرحمہ کا۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ سے مکالمہ کرنا سیکھو، اللہ سے مکالمہ کیا کرو۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں، جیسے کہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرنا سیکھ لیں، اپنی ضرورتوں کو اس کے حضور پیش کرتے رہا کریں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے اللہ کو شامل کر لیا اپنے اس کام میں جو رحمان بھی اور رحیم بھی، تو مجھے برکتیں کیوں میسر نہیں ہوں گی؟ تو کیا ہمیں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کرتے رہنا چاہیے؟ بالکل انیک صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو، اللہ کے نام کو اس کام میں شامل کرنا نہ سکھایا ہو۔ سبحان اللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، بلکہ سواری پر سوار ہونے سے پہلے دعا، سواری پر سے اتر کر دعا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب وعافانی، سونے سے پہلے اور سونے کے بعد اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یعنی یہ ساری کی ساری یہ جو دعائیں ہیں، پانی پینے سے پہلے، پانی پینے کے بعد، سواری پر سوار ہونے سے پہلے، سواری کے، میں تو مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب والد صاحب گندم جو ہے وہ ٹوپے میں شروع کرتے تھے اپنا شمار کرنا، تو پہلے کہ قرآن کریم لا کر وہ ڈھیری پر رکھتے اور پھر کہتے بسم اللہ برکت
بسم اللہ 2، بسم اللہ 3، بسم اللہ 4، بسم اللہ 5۔ آج بھی اگر زمیندار جب وہ ہل چلاتا ہے کاشتکار تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہا ہو، بسم اللہ پڑھ رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیں گے۔ اور اسی بات کو ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں لیکن بڑھا بھی رہا ہوں، اور اسی طرح جس طرح کسان بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو شامل کر رہا ہے، اسی طرح اگر اس مملکت کے وزیر اعظم، اس مملکت کے صدر، اس مملکت کے پارلیمنٹیرینز، اس مملکت کی جوڈیشری اللہ کو شامل کر لے تو کیا اس مملکت خداداد میں کوئی شک نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن ان کے لیے میں یہ کہوں گا، سربراہان کے لیے، کہ یہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کفایت نہ کریں، عملاً اللہ کی تذکیر ان کو حاصل ہو، اللہ کا دھیان۔ فیصلوں کے وقت اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، فیصلوں کے وقت جج کو اللہ دیکھ رہا ہے، قلم چلاتے وقت اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، وزراء جو فنڈز جو ان کو ریلیز کیے گئے ہیں ان کے خرچ کرنے میں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ تذکرہ بھی ہو، میں نہیں کہتا تذکرہ نہ ہو، ضرور ہو تذکرہ، لیکن تذکیر، اللہ کی یاد دہانی، اللہ کا استحضار وزراء کو، سفراء کو، علماء کو، ججز کو، خطباء کو، تاجروں کو، پروفیسرز کو، اساتذہ کو، والدین کو، اولاد کو، سب کو اللہ کی تذکیر بہت ضروری ہے۔ اللہ کی تذکیر بھی ہوگی، اللہ کی یاد بھی ہو رہی ہے، اور ہمارے کاموں میں برکتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء، اللہ تعالیٰ، میں بار بار کہتا ہوں، ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں، اور قرآن کریم ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ یہ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، انسانیت سے آخری کلام۔ اللہ اکبر۔ دلوں کا اطمینان یہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی، ہمیں سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے ڈاکٹر صاحب۔ اور کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں، کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے ہمارا اس وقت، تو قرآن اندازی انشاءاللہ یہ میں ہی کروں گا، اور آج کے ونر کے نام کا اعلان بھی کروں گا۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ توبہ میں، یا سورہ یونس میں، یا سورہ انفال میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ آج کے ونر یہ ہیں شاہد رشید صاحب فیصل آباد سے۔ شاہد رشید صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے کوریئر کے ذریعے آپ کے گھر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا، آپ ہیں روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔